नाज़रीन, ईरान ने दो टोक अल्फाज के अंदर न्यूक्लियर बनाने का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ ट्रंप ने शाम की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया है। बड़ी दिलचस्प और अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। वो शाम की हुकूमत जिसको अमेरिका ही लेकर आया था और उन्हीं की सपोर्ट के साथ, उन्हीं के डायरेक्शन के साथ, उन्हीं की मदद बरह रास्त और अमेरिकी जो मिलिट्री है वो बरह रास्त उन्होंने ब्रीफिंग्स दी। ट्रंप ने उस गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ जो बरतानवी जर्नैल है वो इजराइल पहुंच गए। बड़ी गैर मामूली खबरें सामने आ रही है। बरतानवी जर्नैल इजराइल पहुंच गए हैं। इजरायली आर्मी को प्रॉपर ब्रीफिंग दी जा रही है, प्रॉपर डायरेक्शन दी जा रही है कि किस तरह से जंग मजीद लड़नी है। जो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें पता ये चला है कि कैसे अमेरिकी बरतानवी फौजें बरह रास्त इजराइल की मदद करती रही हैं। ये रिपोर्ट है वो आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से गजा में सिर्फ इजराइल को शिकस्त नहीं हुई है बल्कि अमेरिका और बरतानिया को बरह रास्त शिकस्त हुई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और यूरोप कह रहा है कि चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई जाए, अमेरिका से डिपेंडेंस खत्म करते हुए चीन के साथ जो है वो दोस्ती बढ़ाई जाए। और ट्रंप ने कहा है कि उनकी प्यूटन के साथ रेगुलरली बात हो रही है। एक बॉम्ब चल जो है वो ट्रंप ने और गिरा दिया है। यानी ट्रंप और प्यूटन की बात होना, मतलब दुनिया इंतजार कर रही है कि अच्छा कब बात होगी। आप देखिए कि यूरोप तो प्यूटन को सबसे बड़ा एनिमी कहता है, वेस्ट सबसे बड़ा एनिमी कहता है। तो ट्रंप कह रहा है कि उनकी तो रेगुलरली प्यूटन के साथ बातें हो रही हैं और हम तो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं और हम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और जो सैंक्शंस हैं उसका खात्मा और रशिया के साथ प्रॉपर ट्रेड, इसके ऊपर हम डिस्कशंस कर रहे हैं। वो यूरोप एक दूसरे का मुंह देख रहा है कि अच्छा ये क्या हुआ है। यानी एक इतनी बड़ी चीज और ट्रंप उसको आसानी के साथ कह रहे हैं मेरी तो बड़ी रेगुलर बातें हो रही हैं प्यूटन के साथ, तो हम तो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ हम फैसले करते चले जा रहे हैं। तो एक ये काम हुआ है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अजब काम हुआ है। यूनाइटेड नेशन में यूरोप जो रेजोल्यूशन लेकर आया है उसको रशिया ने तो करना ही था, उसको रिजेक्ट किया। लेकिन रशिया के साथ अमेरिका ने भी जो यूरोपियन रेजोल्यूशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, उसके खिलाफ वोट कर दिया है। तो इस तरह से वो खाली बयानात नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका अब बाकायदा तौर पर एक दूसरे के खिलाफ इकदाम उठा रहे हैं। ये वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो इस तरह से डिवाइड दर डिवाइड जो है वो होता चला जा रहा है। इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हाइस्ट हुई है, सबसे बड़ी चोरी। हैकर्स ने 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो हैक करके चोरी करनी है, ठीक है। तो दुनिया में आगे बहुत सारे मामला जो है वो इस अंदाज से भी होने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने भी रिसेंटली काफी सारे पैसे चुराए थे और सबसे बड़ी ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी चोरी कहा जा रहा है। 1.5 बिलियन डॉलर चुरा लिए गए। ये कौन से हैकर्स हैं? क्या ये नॉर्थ कोरिया के हैं? क्या ये रशियंस हैं? क्या ये चाइनीज हैं? क्या ये ईरान का लिंक है? तो ये भी आपके सामने रखेंगे। आगाज नजर करते हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर शदीद टेंशन का माहौल है, कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। जो इजराइल के इरादे हैं, जो उनकी धमकियां हैं दोबारा से जंग शुरू करने की, तो बहुत ज्यादा इस वक्त खराब सूरत हाल है। देखिए आप, इस वक्त अरब सबसे ज्यादा ऑन स्टेक है, उनकी हुकूमतें, उनके कंट्रीज बहुत ज्यादा ऑन स्टेक हैं। अरब्स की लीडरशिप ने एक फैसला किया था कई दहाइयां पहले कि इजराइल के साथ अब वो कोई जंग नहीं करेंगे। इजराइल के सामने उन्होंने टोटल सरेंडर किया है, अमेरिका के सामने टोटल सरेंडर किया है और इंगेजमेंट की इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ तो थी सही, इजराइल के साथ की। इवन इस जहरियत के दरमियान भी इनकी ट्रेड इजराइल के साथ जारी रही है, तेल इजराइल को पहुंचता रहा है। यानी अरब लीडरशिप ने यह फैसला किया जो मर्जी हो जाए इजराइल के साथ हमने जंग नहीं करनी और फलस्तीनी मामले को हमने मुकम्मल अपने आप को इससे डिटैच रखना है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जो होना है हो, हम इसमें नहीं है, हम अलग से इजराइल के साथ डील करेंगे और हमने इसके साथ कोई मामला ऐसा नहीं करना है कि वो जंग की तरफ जो है लेकर जाए। ये अरब लीडरशिप ने फैसला किया और इसके ऊपर वो कायम भी रहे। और जंग में आपने देखा कि उनके साथ तिजारत बाकायदा तौर पर हो रही थी। ये किस फैसले के तहत हो रही थी? इसकी कोई लॉजिक बनती है? वो उसी फैसले के तहत हो रही थी कि वो इजराइल के सामने बस यही कह रहे थे, अमेरिका के सामने, भाई हमें आपने कुछ नहीं कहना, जो करना है उधर करते रहो, हमने आपके साथ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना, ठीक है। लेकिन इजराइल आपको पता है किसको माफी देता है और जो उसके सामने झुकते हैं वो तो, उनको तो बिल्कुल माफी नहीं मिलती। तो अब जो है ना मामला अरबों के गिर्द आ गया है। यानी जो अरब सोच रहे थे कि हमारी तरफ ये मामला नहीं आएगा, ऐसा नहीं हुआ। अगर इजराइल जंग जीत जाता तो शायद इतनी जल्दी इनके खिलाफ मामला ना आता। चूंकि इजराइल जंग हारा है तो अब उसको फतह के लिए और बड़ी जंग छेड़नी है
اور وہ بڑی جنگ جو ہے وہ باقی عرب کنٹریز کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. تو اس لیے اب ان کو فیصلے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے عرب ورلڈ کے اندر بہت زیادہ ٹینشنز ہیں, وہ تیزی کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹس بجٹ, ریکنسٹرکشن, یہ سارا ڈسکس تو وہ کر رہے ہیں, لیکن جب جنگ چھڑنے جا رہی ہے تو اس میں اس بجٹ کا کیا, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ اس وقت عرب ورلڈ کے اندر ٹینشن ہے, اس لیے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جنگ کی تیاری مصر اور جارڈن میں ہو رہی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب ہم نے دیکھا نا دہائیوں سے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں, لیکن اب جب بات ان کے ملکوں کے اوپر آ گئی ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنی مزید خاموشی رکھیں. تو اس لیے وہ اندر سے غصہ بھی ہے کہ اب اسرائیل کے ساتھ دو ہاتھ کرنا پڑیں گے, تو وہ ساتھ ساتھ جنگ کی بہرحال تیاری جو ہے وہ بھی جاری ہے. تو یہ اس طرح کی ملی جلی صورتحال ہے. اب ذرا سموترچ کی جو نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ we must set a clear deadline to return all the kidnapped by Saturday, otherwise we will expand our control to include the security zone of the Gaza. ہفتے کی ڈیڈ لائن ہمیں دینی چاہیے, اور اگر ہفتے کو حماس نے سارے قیدی رہا نہ کیے تو ہم غزہ کے اوپر حملہ کر دیں گے. یعنی اگلے سمجھ لے کہ وہ کہہ رہے ہیں 72 گھنٹوں کے اندر اندر حملہ کر دیا جائے گا اگر ریلیز نہ ہوئے. It has become clear to everyone that sovereignty is not only in the West Bank and Jordan Valley but in Gaza and the Gaza first. West Bank بھی لیں گے, جارڈن ویلی بھی, اور غزہ بھی لیں گے ہر صورت میں, اور سب سے پہلے تو غزہ ہی ہم لیں گے. یہ سموترچ کی نئی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ایئر سٹرائک بھی کی گئی ہے, اور اسرائیل نے کہا ہے کہ وہاں پر کوئی لانچنگ پیڈ تھا اور یہ تھا وہ تھا. The Israeli army targeted in Rafah missile launching pad that was launched and fell inside the Gaza Strip. ٹھیک ہے, تو یہ بتایا جا رہا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے یہ ان ظالموں کی انٹینشنز, ان کے بیانات, اور ہارے ہوئے ظالموں کی, یعنی یہ جس طاقت کی دھمکیاں لگا رہے ہیں, ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جس طاقت کی یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ابھی یہ طاقت استعمال کرنی ہے, یہ اس طاقت کو پچھلے 16 مہینوں میں استعمال کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ان کو فتح نہیں ہوئی بلکہ عبرتناک شکست ہوئی ہے. تو اب یہ تل ملا کر اور اس طرح کے مزید ہارفک جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں. اور جو طاقت کی بات ہے نا, مطلب اب ایسا نہیں ہے کہ اچھا اسرائیل پتہ نہیں کیا کر دے گا, اس فیز سے فلسطینی نکل گئے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اسرائیل نے جو کرنا تھا کر لیا. اب اس دھمکیوں سے ہم صرف یہ فی الحال اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کب چھڑنے جا رہی ہے, اسرائیل کے ارادے کیا ہیں جنگ چھڑنے کے. باقی جو نتائج ہیں وہ پتہ چل جائیں گے, جب یہ دوبارہ آئیں گے تو بھی پتہ چل جائیں گے. اچھا, اگلی بات جو ہے, جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں کہ صرف اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر نہیں لڑا ہے بلکہ یہ برطانیہ اور امریکہ کو بھی شکست ہوئی ہے, اور ان کی فوجیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہاں پر لڑی ہیں. خبر یہ ہے کہ یو کے جنرل سٹاپ وہ اسرائیل پہنچے ہیں, اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے اسرائیلی ٹاپ جنرلز نے دورہ کیا ہے برطانیہ کا اور ان کے ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کا, اور پراپر ان کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے. اس وقت ان کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو امریکہ, برطانیہ, ان کی ٹیکنالوجی, ان کے ویپنز, ان کے ریسورسز, ان کے جرنیلز کی ڈائریکشنز, آپ نے دیکھا یو ایس سینٹ کام جو ہے وہ کتنے اس نے چکر اسرائیل کے لگائے, ہر معاملے کے اوپر وہ مشاورت کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے زیادہ اور براہ راست مداخلت کیا ہوتی ہے کہ برطانوی اور امریکی جرنیل براہ راست بریفنگ دے رہے ہیں, اور باقی ساری ٹریننگ بھی وہاں سے ان کی ہوتی ہے, ان کی فوج کی, اور ٹیکنالوجی اور ہتھیار وہ بھی انہی کے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ صرف اسرائیل کی شکست نہیں ہوئی ہے, امریکہ اور برطانیہ کی ہوئی ہے. اسرائیل کی بنیادیں کیوں ہل گئی ہیں, اس ورلڈ آرڈر کی بنیادیں کیوں ہل گئی ہیں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں لڑی گئی, انہوں نے اپنی امپائر کی جو پوری پاور ہے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک امپائر کی پوری پاور کیا ہوتی ہے, وہ ساری لگائی اور جیت پھر بھی نہیں ہوئی, اس لیے ان کے بنیادیں ہل گئی ہیں. آپ دیکھیے کیا کسی ہیومن رائٹس کی کوئی ویلیو رہی یہاں پر؟ آج سے پہلے دنیا نے کبھی ایسا دیکھا؟ ہیومن رائٹس کی کوئی آرگنائزیشن, یونائٹڈ نیشن, کوئی ملک, کوئی ہاسپٹلز, کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی پیچھے نہیں بچی. ٹھیک ہے, یعنی ایک امپائر کی پاور تھی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, پولیٹیکل لیول کے اوپر, ملٹری لیول کے اوپر, جو انہوں نے ساری کی ساری اسرائیل کے لیے استعمال کر دی. ان کی آرمیز نے ڈائریکٹ آ کر, ان کے جرنیلز نے آ کر ڈائریکٹ بریفنگز دی, اور ڈیلٹا امریکی فورس براہ راست غزہ کے اندر اتری ہے, پھر بھی فتح نہیں ہوئی. تو اس لیے ان کی بنیادیں جو ہے وہ ہل چکی ہیں, اور اس لیے اب یہ دوبارہ جب آئیں گے لڑنے کے لیے تو اس سے بھی بڑی ڈیفیٹ ان کو ہونے جا رہی ہے. ذرا سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فگ لیف سیکرٹ ٹرپ ٹو اسرائیل بائی برٹش جنرل انکورڈ. ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس آئے ہیں, خفیہ دورے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. ٹاپ برٹش جنرل از ٹریولنگ اسرائیل فار اے ملٹری بریفنگ
ڈسپائٹ دا آکوپیشن بینگ انڈر انویسٹیگیشن فار جینوسائڈ اینڈ وار کرائمز، اس کے باوجود کہ عالمی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور وار کرائمز کا ادھر سے دورے ایک دوسرے کی طرف ہو رہے ہیں. ٹو امپروو دا ڈیفینس افیکٹونیس بائی لرننگ اینڈ اڈیپٹنگ ٹو میک ڈیفینس مور لیتھل، کہ باقاعدہ اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ڈیفینس کو مزید لیتھل بنایا جا سکتا ہے، اپنی کیپیبلٹیز کو مزید کیسے بہتر کرنا ہے. اور ابھی ریسنٹلی اسرائیلی ملٹری کمانڈر جو ہے اس کو امپونٹی دی گئی تھی، واز گرانٹڈ امیونٹی فرام پروسیکیوشن ٹو وزٹ دا منسٹری آف ڈیفینس ان لنڈن، کہ ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے. اور اسرائیلی ٹاپ جنرلز نے بجائے اس کے ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے اور یو کے باؤنڈ تھا ان کو گرفتار کرنے کے، لیکن ان کو استثنا دی گئی کہ وزٹ کرو. اسرائیلی جنرلز آر فیئرفل آف بینگ جیلڈ اوورسیز. ڈاکومنٹ یہ بتاتے ہیں کہ البتہ اسرائیلی جرنیلوں کو شدید خطرہ ہے اور وہ باہر اس طرح سے ٹریول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پہلے باقاعدہ بات کرتے ہیں، اعتماد میں لیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دورہ کرتے ہیں. تو یو کے نے باقاعدہ طور پر ایک امیونٹی ان کو دی کہ گرفتار نہیں کریں گے، اور انہوں نے دورہ کیا. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. یو کے گورنمنٹ ہیز پریہیپٹڈ دا سپلائی آف سم ویپنز ٹو اسرائیل، کہ برطانوی گورنمنٹ نے کچھ ویپنز کی سپلائی تو اسرائیل کو ضرور بند کر دی ہے. بٹ دا منسٹری آف ڈیفینس engages in normal bilateral military operations with the Israeli occupation forces. تو ظاہری طور پر کچھ ویپنز کی سپلائی ضرور بند کی گئی ہے، لیکن جو اصل بات ہے جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں سامنے آئی ہے، وہاں پر ایک قانون ہے برطانیہ امریکہ میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آگے ڈی کلاسیفائی ہو کر سامنے آتے رہتے ہیں. تو جو آرمی ہے برطانیہ کی، وہ نارمل انداز میں جیسے پہلے ہوتا تھا، مطلب 7 اکتوبر سے پہلے بھی نارمل انداز کے اندر ان کے ساتھ رابطے کے اندر ہے اور مکمل مدد فراہم کر رہی ہے. یعنی پولیٹیکل لیول کے اوپر، میڈیا کے اوپر، ہیومن رائٹس ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں یہ کنسرن ہے، یہ صرف میڈیا گیمز ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دکھانے کے لیے. لیکن جو اصل بات ہے، اسرائیل کو ڈائریکٹ ملٹری سپورٹ جو ہے وہ اس وقت دی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ جو ان کی شکست ہے، یہ صرف اسرائیل کی شکست نہیں ہے، یہ امریکہ اور برطانیہ ان دونوں کی شکست ہے، ان کی ایروگنس کی شکست ہے. آپ دیکھیں نا، ظلم کی انتہا دیکھیے، ادھر سامنے آ کر وہ مذمت کرتے ہیں لیکن پیچھے سے ہتھیار دے رہے ہیں اور پراپر ڈائریکٹلی جا کر بریفنگز دے رہے ہیں. البتہ اسی درمیان اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل کی جو پولیٹیکل دیگر لیڈرشپ ہے، جو سیکورٹی لیڈرشپ ہے، وہ ساری نیتنیاہو کے جنگ چھیڑنے سے کنونس نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے جو اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ہے لیپڈ، اس نے دورہ کیا ہے واشنگٹن کا، جہاں پر ایپیک کا اجلاس کے اندر اس نے شرکت کی ہے. اس کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ واشنگٹن کے اندر کھڑے ہو کر اس کی سٹیٹمنٹ ہے. ریکورنگ دا ہاسٹیجز از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ایور and there is no higher goal than it and we must move towards the second stage of the deal. دوسری سٹیج کی طرف بڑھنا چاہیے اور سیز فائر کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے. یہ لیپڈ واشنگٹن کے اندر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے نا وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے، ریزسٹنس اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ جنگ چھیڑیں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور آپ دیکھیے گا ٹرمپ کے لیے بہت بیڈ فیصلہ ہوگا، سب سے بیڈ فیصلہ ہوگا. آپ دیکھیے بائیڈن جرمن چانسلر، برطانوی وزیر اعظم، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو ان کی پاپولیرٹی پوری طرح سے چیلنج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایران کی جانب سے بڑی خبر ہے، ایران نے 2 ٹوک الفاظ کے اندر نیوکلیر بنانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے کہ ہم نیوکلیر نہ بنائیں، ہمیں بنانا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اگر نیوکلیر ہے تو ہمیں بھی بنانا پڑے گا. اگر اسرائیل کے پاس نہ ہوتا تو ہم شاید نہ بناتے، لیکن اب ہمیں بنانا پڑے گا. ویانا کے اندر کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے. اسرائیلی ویپن آف میس ڈسٹرکشن پوز سیریس تھریٹ ٹو ریجنل اینڈ گلوبل پیس. نہ صرف ریجن بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں. اسرائیلز ویپنز پریونٹ دا مڈل ایسٹ فری آف نیوکلیر ویپنز. چونکہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ہے، اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کو فری آف نیوکلیر بنایا جائے. چونکہ ان کے پاس ہے تو ہمیں بنانا پڑے گا. یہ ویانا کے اندر کھڑے ہو کر یہ ایران کے فارن منسٹر نے جو ہے وہ بیان دیا 2 ٹوک الفاظ کے اندر. اسی درمیان بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگ گئی ہیں. مزید سینکشنز ایران کے اوپر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے لگا دی گئی ہیں. 22 شپس کے اوپر جو آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگائی گئی ہیں، کچھ افراد کے اوپر لگائی گئی ہیں. اور یہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ برکس کو مزید جو ہے وہ پش کرے گا فار نیو آرڈر، فار نیو کرنسی. اور دیکھیے ایران کا زیادہ تر آئل تو چائنا کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا. ذرا دیکھیے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وی امپوزڈ سینکشنز آن شپس اینڈ انڈیویجولس ٹو دا ایرانین آئل انڈسٹری. آئل انڈسٹری سے ریلیٹڈ انڈیویجولس اور جو شپس ہیں ان کے اوپر یہ سینکشنز لگائی گئی ہیں.
ٹرمپ کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے شام کے حوالے سے. ہم مطلب سب یہ انتظار کر رہے تھے کہ شام کے حوالے سے نئی انتظامیہ آ کر کیا بات کرتی ہے. ہم آپ کو بار بار بتا رہے تھے کہ جو نیشنل جو ان کی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں تلسی گیبرڈ, وہ تو اس کے اوپر تنقید کر چکی ہیں کہ یہ جو سارے آئے ہیں یہ تو ان کو فنڈ کیا گیا اور یہ داعش اور اسی کے سارے لوگ ہیں. بشار الاسد کے ساتھ ملاقات وہ 2018-19 میں کر چکی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کیسے اوباما اور پھر بائیڈن انہوں نے کیسے فنڈنگ کر کے سول وار اور جو کچھ ہوا, انہوں نے کہا یہ تو یو ایس کی فنڈنگ تھی, یہ ساری جو گڑبڑ ہوئی ہے یہ تو کی یو ایس نے, وہ یہ بات کر رہی تھی. تو اب آپ اس کا لنک چیک کریے نا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو تو مانتے ہی نہیں اور ساری ایک انکلوسیو گورنمنٹ بننی چاہیے, باقی سب کو شامل کر کے, مطلب یہ والا سیٹ اپ ہم نہیں مانتے. یہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سیریا کے حوالے سے آگئی. حالانکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس نے تو پوری طرح سے مان لیا تھا اور انہی کی مدد کے ساتھ تو یہ آئے تھے, اور یورپ جو سینکشنز ہیں وہ بھی ختم کر رہا ہے. تو یہ اب کافی کمپلیکس معاملہ ہے, اس کو دیکھتے ہیں کس طرح. اب رشیا بھی انوالو ہے اور وہ اپنی بیسز کو رکھنا چاہ رہا ہے. ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو فی الحال مانتے نہیں ہیں, ایک نئی گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے. بہرحال ریجن تو ایکسیپٹ کر چکا ہے اور ایران اور رشیا اور چائنا کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے بھی تعلقات نارمل ہو جائیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک سے دوسری چیز کس طرح سے لنک ہے اور کتنی کمپلیکس صورتحال ہے. ایک معاملے پر کسی پوزیشن ایک ہے, دوسرے پر دوسری ہے. اچھا, اسی درمیان یورپ سے جو اقدام سامنے آ رہا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. یورپ نے کہا ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنانے چاہیے, امریکہ سے ہٹ کر ہمیں چائنا کے ساتھ ریلیشنز بنانے ہوں گے. فائنینشل ٹائم کی خبر دیکھیے, اسپین ڈیمانڈز یورپی یونین ٹو فورج چائنا پالیسی وداؤٹ یو ایس. دا یورپین کنٹریز وارن دیٹ اٹ کوڈ ہارم دا یورپی یونینز اکنامک ٹائز ود بیجنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو پالیسی بنانی ہے اس میں امریکہ کو سامنے نہ رکھا جائے کہ امریکہ کی پالیسی ٹورڈز چائنا کیا ہے. اگر وہ سخت پالیسی جیسے امریکہ لے رہا ہے تو ہم نے وہ نہیں لینی, ہم نے اپنی پالیسی اور اس میں اچھے تعلقات, کیونکہ جو ہے نا وہ چائنا کے خلاف جانے سے ہماری اکانومی مزید ہٹ ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنا کا راستہ روکنا اب آسان نہیں ہے. جب امریکہ جنگوں میں ڈریگ تھا, ٹھیک ہے, اور ادھر کبھی افغانستان, عراق, شام, لیبیا, سوڈان, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, اور ابھی غزہ ہو رہا تھا, پھر یوکرین, تو چین رائز کر رہا تھا خاموشی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ. اب چین اتنا رائز کر چکا ہے کہ ان کا راستہ روکنا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کے پر سینکشن لگا دیں, ان کے پر ٹیرفز لگا دیں, ان کو روکا جا سکتا ہے, نہیں روکا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی اکانومی کو ہٹ کریں گے تو سب سے پہلے ان کی اپنی اکانومی ہٹ ہوگی. چائنا نے ایسے جکڑ لیا. ایک چھوٹی سی مثال لیجئے, سب سے زیادہ ڈالرز آپ کو پتا ہے کس کے پاس ہے؟ چائنا کے پاس ہے. امریکہ کی کرنسی ہے, ڈالر سب سے زیادہ چائنا کے پاس ہے. 90 سے چائنا خاموشی کے ساتھ ڈالرز خرید رہا ہے. ان کے پاس 3.7 ٹریلین ڈالرز ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں. اس کا جو صرف انٹرسٹ آتا ہے سالانہ وہ 130 بلین ڈالرز ہے, 130 بلین ڈالرز اس کا صرف انٹرسٹ آتا ہے, جہاں پر وہ پیسہ پڑا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں نا, اتنی آسانی سے اب اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. امریکہ نے بہت اپنا ٹائم ضائع کیا ہے. تو ابھی چائنا کو کیسے روکیں گے؟ سینکشنز لگائیں گے, ٹیرفز لگائیں گے, انوویشنز کریں گے, سب میں تو وہ آگے. انوویشنز اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے 40% ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ تو وہاں پر شائع ہو رہے ہیں چائنا میں. اور آپ دیکھیے اکنامک ٹائمز نے سائنٹیفک سپر پاور چائنا کو قرار دے دیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے. اب چین کا راستہ روکنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. جنگ کریں گے چین کے ساتھ تو چین نے اتنی کیپیبلٹیز ڈیولپ کر لی ہیں کہ چین اپنا دفاع کر سکتا ہے. حملہ اس نے کسی پر کرنا نہیں ہے اور اپنا وہ دفاع کر سکتا ہے. تو امریکہ نے بہت سارا ٹائم ضائع کر دیا ہے. مزید جنگیں جو مڈل ایسٹ میں یہ چھڑنے جا رہی ہیں, اس سے جو امریکی ڈکلائن ہے وہ مزید تیز ہوگا. اب ناظرین بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہو رہے ہیں, ہسٹورک واقعات ہو رہے ہیں, نئی دنیا تشکیل پا رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر قرارداد لائی گئی ہے. رشیا کے خلاف تھی قرارداد, یورپ لے کر آیا. لیکن امریکہ نے کیا کیا کہ رشیا نے تو اس کو ریجیکٹ کرنا ہی کرنا تھا, اس کے خلاف ووٹ کرنا ہی کرنا تھا. امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ کیا. امریکہ اور نارتھ کوریا اور بیلاروس اور رشیا اور 14 اور ممالک نے یورپین قرارداد کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کیا ہے. تو اب یہ باقاعدہ اقدامات ہیں جو یورپ اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف اٹھا رہے ہیں. یہ ٹائم نہیں ہے وگرنہ اس کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے 3 سال سے یورپ اور امریکہ ایک پیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور پیوٹن سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا دنیا کے لیے خطرہ ہے. اور آج دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر ایک جو ٹویٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آخر میں, حیران کن ٹویٹ ہے, اور اس میں آپ دیکھیے کہ ٹرمپ نے بام شیل گرایا ہے. اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں تو پیوٹن کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور ہم تو بڑی لمبی چوڑی ڈسکشنز کر رہے ہیں اور ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں رشیا کے ساتھ. رشیا کے اوپر کل سینکشنز یورپ نے لگائی ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو باقاعدہ ٹریڈ کریں گے.
اور میکرون اور یوکے پرائم منسٹر اور یہ سارے کنونس کر رہے ہیں ٹرمپ کو کہ بائی لیٹرل ٹائز نہ کیے جائیں، اور ٹرمپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. لمبا ٹویٹ ہے لیکن بہت ساری خبریں اس کے اندر ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری میکرون کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اینڈ دیٹ واز کنوینڈ بائی گورنر جسٹن ٹروڈو آف کینیڈا. ایک بار پھر جسٹن ٹروڈو کو گورنر کہہ دیا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ کینیڈا 51 اسٹیٹ بن جائے اور ٹروڈو جو ہے اس کے گورنر بن جائے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نہیں، گورنر جسٹن ٹروڈو. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کریٹیکل منرلز اینڈ ریئر ارتھ ڈیل یہ بہت جلد ویری سون یہ ہونے جا رہی ہے، اور اس سے جو سارا ہمارا پیسہ ہے وہ واپس آ جائے گا، اور البتہ اس سے یوکرین کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ان سیریس ڈسکشنز اباؤٹ اینڈنگ دا وار ود Vladimir Putin and economic developments, transactions which will take place between United States and Russia. Talks are proceeding very well. بڑی اچھی ہماری تو باتیں ہو رہی ہیں، اور جنگ کو جلدی ختم کریں گے، اور جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں مطلب جنگ کو ختم نہیں کرنا، آگے رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے اور اکنامک، یہ بہت بڑا چینج ہوگا. دیکھیں رشیا کے اوپر اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں، وہ کمپنیز، وہ ان کی ٹرانزیکشنز، ان کا آئل، یہ بہت بڑی بات ہوگی. پھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ the war in Ukraine could lead to World War III and we will not allow that to happen. اگر اس کو نہیں روکا گیا تو یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف چلا جائے گا معاملہ، لیکن اس کو ہم ہونے نہیں دیں گے. تو یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ اگر اس جنگ کو نہیں روکا جاتا اور اگر یورپ پش کرتا رہتا ہے، اگر وہ جنگی امداد دیتا رہتا ہے، تو پھر یہ جنگ ایکسپینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ورلڈ وار کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.